काशाना बसीरत एक ऐसा यूट्यूब चैनल जिस पर हर किस्म की दीनी कुतब बिलखसूस महरूम बसारत अफराद के लिए ऑडियो और वीडियो फॉर्मेट में दस्तयाब हैं और बिलउमूम तमाम मुसलमान बरादरान और ख्वाहिरान के लिए दस्तयाब हैं। इसलिए आपसे गुजारिश है कि बेल आइकन को प्रेस करके हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि आइंदा आने वाली हर किताब आपको बर वक्त मिलती रहे। काशानाए बसीरत, काशानाए बसीरत, काशानाए बसीरत, काशानाए बसीरत। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वअज्जिल फरजहुम। मुअज़्ज़िज़ सामीन किराम, मैं हूं नुसरत हसन और काशानाए बसीरत के खूबसूरत प्लेटफॉर्म पर आपके लिए जिस किताब को पढ़ रही हूं उसका नाम है गदीर, कुरान, हदीस और अदब में। इसके आज 8वें पार्ट का हम आगाज़ करेंगे और जिस हेडिंग को हम आज शुरू करेंगे पढ़ना वो है मिक़दाद जंग बदर के शहसवार, जो कि मौजूद है 470 पेज के ऊपर। उसके बाद है अब्दुर्रहमान बिन हसन अंजी, ये है 472 पेज के ऊपर। हाशिम मिरकाल 473 पेज। जजा बिन 474 सईद बैत रिजवान के आरास्ता सहाबी, ये है सफ़ा नंबर 474 पे। अबू अयूब अंसारी मुजाहिद बदर साबिकीन सहाबा की फ़र्द, ये है 400 सफ़ा नंबर 475 पे। कैस बिन साद सरदार खिजरिज बदर सहाबी, ये हेडिंग हम पढ़ेंगे 476 सफ़े पे। और फरवा बिन उमरो अंसारी, ये है 478 पे। मोहम्मद बिन अब्रू अंसारी है 478 पे। जाबिर इब्न अब्दुल्लाह अंसारी है 478 पे। और जबला बिन अमरो बदरी साहबी 479 सफ़े के ऊपर हम आज रीड करेंगे। आइए बाकायदा मुताले का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले है मिक़दाद जंग बदर के शहसवार, यह है सफ़ा नंबर 470 पे। याकूबी हवाला नंबर 1 ने खिलाफत उस्मान के झेल में लिखा है कि मिक़दाद हज़रत अली के तरफदार थे और उस्मान की सख्त मजम्मत करते थे। एक शख्स का बयान है कि मैंने मस्जिद में एक शख्स को दो जानू बैठे हुए देखा जो ऐसे सर्द आग खींच रहा था जैसे इसकी सारी पूंछी लुट गई हो, और कह रहा था मुझे कुरैश पर हैरत है कि उन्होंने हुकूमत को खानदान पैगंबर से निकाल लिया, हालांकि अली साबिकुल ईमान इब्ने अम रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आलिम उफ़क़ा और सबसे ज्यादा दीन के मामले में तकलीफ उठाने वाले थे। वो हादी भी थे और मेहदी भी थे। अब उम्मत सलाह से दूर हो गई है। मैंने पूछा ये कौन है तो मालूम हुआ कि ये मिक़दाद इब्ने असवद हैं। इनकी तायीद अबू ज़र और इब्ने मसूद ने की। इब्ने अब्दुर्बा लिखते हैं कि बैत उस्मान के मौके पर अम्मार ने इब्ने औफ से कहा, मुसलमानों में इख्तिलाफ न होने की एक सूरत है कि अली की बैत की जाए। मिक़दाद ने कहा, अम्मार सही कहते हैं, अगर अली की बैत की गई तो हम सब इताअत शुआर हो जाएंगे। अब्दुल्ला बिन अबी सरा ने कहा, अगर चाहते हो कि कुरैश में इख्तिलाफ ना हो तो उस्मान की बैत करो, अगर उस्मान की बैत हुई तो हम फर्मा बरदार होंगे। अम्मार ने इब्ने अबी सरा को गाली देकर कहा, तू कब से मुसलमानों का हमदर्द बन गया। फिर तकरीर की, लोगों, खिलाफत को अहले बैत रसूल से अलग ना करो। मसूदी लिखता है कि अम्मार की तकरीर के बाद मिक़दाद ने कहा, मैंने किसी रसूल को नहीं देखा कि इसकी वफात के बाद इसके खानदान को अजियत दी गई हो। इब्ने औफ ने कहा, खिलाफत का मामला तुमसे मुताल्लिक नहीं है। मिक़दाद ने कहा, बखुदा मैं इश्क़ रसूल में डूब कर कहता हूँ कि मेरा भी खिलाफत से ताल्लुक है। तुमने कुरैश को मुसलमानों पर मुसल्लत कर दिया है। आइए हवाला पढ़ते हैं। पहला हवाला था तारीख याकूबी से, जिल्द नंबर 2 थी, सफ़ा नंबर 140 था और ब्रैकेट में लिखा है जिल्द नंबर 2 थी, सफ़ा नंबर 163। सफ़ा नंबर 471 पे चलते हैं। बखुदा अगर मुझे मददगार मिल जाए तो कुरैश के खिलाफ बेधड़क जंग करूं, जिस तरह रसूल के साथ इनसे जंग की थी। हवाला नंबर 1। इससे कबल लिखा जा चुका है कि मिक़दाद ने उस्मान को खत लिखकर इनकी बिद्दतें गिनाई थीं और खुदा से डराते हुए कहा था, अगर तुम इससे बाज ना आए तो तुम पर चढ़ाई की जाएगी। हवाला नंबर 2। मिक़दाद बुजुर्ग सहाबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे, दीनदार, सौले और दोनों हिजरतों से सरफराज थे। अवलीन इस्लामी जंग बदर में रसूल के साथ थे। अहले सुन्नत इन्हें 7 इन अफराद में गिनते हैं जो इस्लाम लाए। रसूल ने इन्हें शब जिंदा
دار کا لقب دیا تھا۔ حوالہ نمبر 3، ایسا بزرگ صحابی جس سے محبت کرنے کا خدا نے رسول کو حکم دیا تھا، عثمان کے سخت مخالف تھے، گویا ان کی پوری پونجی ہی لٹ گئی ہو۔ لوگوں کو عثمان کے خلاف بغاوت پر ابھارتے تھے، ان کی حکومت کو نافر جام اور مایہ بدبختی سمجھتے تھے، نافرجام اور مایہ بدبختی سمجھتے تھے، چلاتے ہیں کہ اگر مددگار مل جائے تو چڑھ دوڑوں۔ حوالہ نمبر 4، حجر ابن عدی زاہد کوفہ، معاویہ نے مغیرہ کو والی کوفہ بنایا تو وصیت کی کہ علی علیہ السلام پر لعن اور عثمان پر رحمت و استغفار بہت زیادہ کرنا۔ مغیرہ نے اس پر سختی سے عمل کیا، وہ 7 سال کچھ مہینے کوفے کا گورنر رہا۔ آئیے حوالہ جات پڑھتے ہیں۔ حوالہ نمبر 1 دیا گیا تھا العقد الفرید سے، جلد نمبر تھی 2 صفحہ نمبر 260، جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 100۔ مروج الذہب جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 440، جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 360۔ تاریخ طبری جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 37، جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 232۔ حوادث سن 32 ہجری، تاریخ کامل جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 29 اور 30، جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 223۔ حوادث 23 شرح ابن ابی الحدید جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 65، خطبہ نمبر 3۔ نمبر 2 حوالہ میں نمبر 2 تھا انصاب الاشراف سے، بلازری جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 162۔ تیسرا حوالہ دیا گیا تھا المستدرک علی الحسین، جلد نمبر تھی 3 صفحہ نمبر تھا 384 اور 349، جلد نمبر تھی 3 صفحہ نمبر تھا 391، یہ بریکٹ میں لکھا ہے۔ حدیث نمبر تھی 5484، صفحہ نمبر 392، حدیث نمبر 5487۔ استیاب جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 289۔ القسم الساکر رابع، یا شین ہے یا سے ہے، القسم الساکر رابع، صفحہ نمبر 1481، نمبر 2561۔ اسد الغابہ جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 410، جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 291، نمبر 5069۔ الاصابہ جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 455، نمبر 8183۔ نمبر 4 تھا متن ترمذی سے یا سنن ترمذی سے، جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 594، حدیث نمبر 3718۔ استیاب جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 290۔ القسم الرابع جلد نمبر 1482، نمبر 2561۔ اسد الغابہ جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 410، جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 252۔ الاصابہ جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 455، 8183۔ آئیے آگے چلتے ہیں۔ اس درمیان جب بھی علی پر لعنت، یہ ہم آ گئے ہیں 472 صفحے پہ، علی پر لعنت، عثمان پر رحمت اور قاتلوں پر نفرین کرتا تھا تو حجر ابن عدی عثمان اور ان کے حمایتی افراد پر لعنت کیا کرتے تھے۔ سن 51 ہجری میں زیادہ گورنر ہوا تو اس نے بھی یہی رویہ اختیار کیا۔ حجر نے اس کے ساتھ بھی یہی طریقہ اپنایا۔ ایک دن خطبہ جمعہ کو طول دیا تو حجر نے کنکریاں مار کر نماز یاد دلائی۔ زیاد نے یہ ماجرا معاویہ کو لکھ بھیجا اور معاویہ کے حکم سے ان صلحاء کوفہ کو، جن میں ارقم بن عبداللہ، شریک بن شداد، سیفی بن فصیل، قبیصہ، کریم بن عفیف، عاصم بن عوف، ورقہ بن سمی، قدام بن حیان، عبد الرحمن بن حسان، محرز بن شہاب اور عبداللہ بن ہویا کو مرج عذرا میں قید کر دیا گیا اور کہا گیا کہ اگر تم نے محبت علی علیہ السلام سے برات نہیں کی تو تمہیں زندہ دفن کر دیا جائے گا۔ جب انہوں نے انکار کیا تو حجر، شریک سیفی، قبیصہ، محرز اور قدام کو قتل کر دیا گیا۔ حوالہ نمبر 1۔ یہ نظریہ تھا عثمان کے بارے میں صحابی عظیم حجر کا، جو پھانسی کے پھندے پر بھی کہہ رہے تھے کہ عثمان نے سب سے پہلے ظالمانہ حکم اور باطل کو تقویت دی۔ وہ قتل ہو گئے لیکن اپنے عقیدے سے باز نہ آئے۔ عبد الرحمن بن حسان انزی،
حجر اور ان کے دوستوں کے قتل کے بعد عبد الرحمن بن حسان اور کریم بن عفیف نے معاویہ کے کارندوں سے کہا مجھے معاویہ کے پاس لے چلو تاکہ علی کے متعلق اس کے نظریے کا اظہار کیا جائے۔ معاویہ سے پوچھا گیا تو اس نے دمشق بھیجنے کو کہا۔ ان دونوں نے حجر کی لاش دیکھ کر کہا ہم تم سے دور نہیں ہیں، تم کیا ہی اچھے مسلمان تھے۔ پھر انہیں معاویہ کے پاس لے جایا گیا۔ کریم نے معاویہ سے کہا تم فانی دنیا سے آخرت کی طرف بہرحال جاؤ گے، خدا کو کیا جواب دو گے؟ پوچھا علی علیہ السلام کے متعلق تمہارا کیا خیال ہے؟ کہا میں وہی کہتا ہوں جو تو کہتا ہے، لیکن کیا تو دین علی سے بیزاری اختیار کر سکتا ہے؟ شمر بن عبداللہ جوان جو ان کا ہم قبیلہ تھا اس نے معاویہ سے سفارش کی۔ آئیے حوالہ جات پڑھتے ہیں۔ پہلا حوالہ دیا گیا تھا الاغانی جلد نمبر 16 صفحہ نمبر 2 سے لے کے 11 تک، جلد نمبر 17 صفحہ نمبر 159 137، تاریخ تبری جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 141 سے لے کر 160، جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 253 سے لے کے 285۔ حوادث سن 51 ہجری، تاریخ ابن عساکر جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 370 سے لے کے 381، جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 27، جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 21 سے لے کے 27، نمبر 588۔ مختصر تاریخ ابن عساکر جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 238، تاریخ کامل جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 202 سے لے کے 210، جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 488۔ حوادث سن 51 ہجری، البدایہ و نہایہ جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 49 سے لے کے 55، جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 54 سے لے کے سن 51 ہجری۔ آئیے اگلے صفحے پہ چلتے ہیں، صفحہ نمبر 73۔ عبداللہ جوان جو ان کا ہم قبیلہ تھا اس نے معاویہ سے سفارش کی۔ معاویہ نے 1 ماہ کے قید کے بعد اس شرط سے رہا کیا کہ کبھی کوفہ نہ جائیں۔ عبد الرحمن بن حسان سے معاویہ نے علی کے متعلق رائے پوچھی تو فرمایا وہ یاد خدا میں مستغرق اور امر بالمعروف نہی عن المنکر کرنے والے تھے۔ عثمان کے متعلق پوچھا تو فرمایا اس نے ظلم کا دروازہ کھولا اور حق کی راہیں بند کی۔ معاویہ نے زیاد کو تاکید کی کہ بدترین موت مارو۔ اس نے مقام قیس ناطف میں انہیں زندہ دفن کر دیا۔ حوالہ نمبر 1۔ ہاشم مرقال، جنگ صفین میں وہ معاویہ کے لشکر سے ایک جوان رجس پڑھتا ہوا نکلا کہ میں شاہان غسان کا فرزند اور دین عثمان پر ہوں۔ مجھے بتایا گیا ہے کہ علی نے عثمان کو قتل کیا ہے۔ پھر وہ حملہ کر کے حضرت علی کو برا بھلا کہنے لگا۔ ہاشم مرقال نے اس سے فرمایا تو جو کہہ رہا ہے خدا کے یہاں اس کا جواب دینا ہوگا۔ جوان نے کہا میں تجھ سے اس لیے جنگ کر رہا ہوں جیسا کہ مجھے بتایا گیا ہے تمہارا صاحب علی نماز نہیں پڑھتا جب تم بھی نماز نہیں پڑھتے۔ تمہارے صاحب نے ہمارے خلیفہ کو قتل کیا اور تم نے قتل میں مدد کی۔ ہاشم نے فرمایا تمہیں عثمان سے کیا مطلب؟ انہیں تو دیندار اصحاب رسول نے قتل کیا جو امور مسلمین کے زیادہ حقدار تھے۔ میں نہیں سمجھتا کہ تم نے چند لمحے بھی امت یادین کے متعلق اعتنا کی ہوگی۔ جوان نے کہا ہاں میں جھوٹ نہیں بولوں گا کیونکہ جھوٹ سے بدبختی ملتی ہے۔ ہاشم نے کہا چونکہ تمہیں اس کے متعلق زیادہ واقفیت نہیں اس لیے اس چکر میں نہ پڑو۔ جوان نے کہا میں سمجھتا ہوں کہ آپ نے مجھے اچھی نصیحت کی۔ ہاشم بولے تم نے کہا کہ حضرت علی نماز نہیں پڑھتے تو سن لو کہ علی نے سب سے پہلے رسول کے ساتھ نماز پڑھی۔ آئیے حوالہ پڑھتے ہیں۔ حوالہ نمبر 1 دیا گیا تھا الاغانی سے، جلد نمبر تھی 16 صفحہ نمبر تھا 10، بریکٹ میں لکھا ہے جلد نمبر تھی 17 صفحہ نمبر تھا 156، تاریخ تبری جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 155، جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 276۔ حوادث سن 51 ہجری، تاریخ ابن عساکر جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 379 اور بریکٹ میں لکھا ہے جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 26 اور 27، نمبر 588، تاریخ کامل جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 209، جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 498۔ حوادث سن 51 ہجری۔ آئیے پڑھتے ہیں صفحہ نمبر 774۔ دین کے سب سے بڑے فقیہ اور منصب ولایت کے سب سے زیادہ حقدار ہیں، اور یہ جو فوج کے قطار دیکھ رہے ہو یہ سب قاری قرآن اور عابد شب زندہ دار ہیں، لہذا تم دین کے معاملے میں دھوکہ نہ کھاؤ۔ جوان نے کہا آپ مجھے مرد صالح دکھائی پڑتے ہیں اور میں گناہ گار و خطا کار ہوں، کیا میری توبہ کی سبیل ہے؟
فرمایا ہاں توبہ کرو کیونکہ خدا توبہ کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے۔ حوالہ نمبر 1۔ یہ ہاشم مرقال بزرگ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور دین دار بہادر ہیں۔ ان کی رائے عثمان کے بارے میں ہے کہ انہیں ان کی مخالفت قرآن اور بدعتوں کی وجہ سے اصحاب رسول اور صاحبان قرآن دینداروں نے قتل کیا ہے۔ حوالہ نمبر 2۔ جہجہ بن سعید بیت رضوان سے آراستہ صحابی۔ عثمان ایک بار خطبہ دے رہے تھے کہ جہجہ نے ان کی طرف لپکتے ہوئے فرمایا، اے عثمان نیچے اترو کہ تمہیں اسی ابا میں لپیٹ کر جبل دخان سے پھینک دوں جہاں تم نے دیندار اصحاب رسول کو جلا وطن کیا ہے۔ پھر عثمان سے عصا چھین کر گھٹنے سے توڑ دیا۔ عصا کا ایک ٹکڑا ان کے زانو پر لگا اور اسے زخم آلود کر دیا جس کی وجہ سے انہیں خورا ہو گیا۔ یہ ایام محاصرہ کے کچھ دن پہلے کی بات ہے۔ حوالہ نمبر 3۔ یہ بیت رضوان والے صحابہ جہجہ ہیں جو عثمان کو دخان پہاڑی سے نیچے پھینکنے پر آمادہ ہیں تاکہ بدعتوں کا خاتمہ ہو جائے۔ آئیے حوالے پڑھتے ہیں۔ کتاب نمبر 1، حوالہ نمبر 1 تھا کتاب صفین سے 402 پہ اور 354 بریکٹ میں لکھا ہے تاریخ تبری جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 23، پھر بریکٹ میں لکھا ہے جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 43 اور حوادث سے سن 37 ہجری۔ شرح ابن بالحدیث جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 278، جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 35، خطبہ نمبر 124۔ تاریخ کامل جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 135، جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 384، حوادث سن 37 ہجری۔ دوسرا حوالہ دیا گیا تھا کتاب استیاب القسم الاول سے، صفحہ نمبر تھا 268 اور نمبر 352، اسد الغابہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 365، نمبر 818، الاصابہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 253، نمبر 1245۔ تیسرا حوالہ دیا گیا تھا انصاب الاشراف البلازری سے، جلد نمبر تھی 5 صفحہ نمبر تھا 47، بریکٹ میں لکھا ہے جلد نمبر تھی 6 صفحہ نمبر تھا 160۔ تاریخ تبری جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 114، بریکٹ میں لکھا ہے جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 66، حوادث سے سن 35 ہجری۔ استیاب القسم الاول صفحہ نمبر 269، نمبر 352، تاریخ کامل جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 70، جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 287، حوادث سے سن 35 ہجری۔ شرح ابن بالحدیث جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 156، جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 149، خطبہ نمبر 3۔ ریاض العذرا جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 123، جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 55، البدایہ و نہایہ جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 175، جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 197، حوادث سن 35 ہجری۔ الاصابہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 253، تاریخ الخمیس جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 260۔ آئیے صفحہ نمبر 475 پہ چلتے ہیں۔ ان کے خورا کو عثمان کی کرامت نہیں کہا جا سکتا، جس طرح عبداللہ مخزومی گورنر عثمان کے گھوڑے سے گر کر ہلاک ہونے کو عثمان سے متعلق نہیں کیا جا سکتا، بلکہ یہ عام حالات اور اتفاقی حادثہ ہے۔ پھر یہ کہ ڈاکٹری اعتبار سے اس کی کوئی حقیقت بھی نہیں۔ سہل بن حنیف انصاری بدری، رفاعہ بن رافع انصاری بدری اور حجاج بن غزیہ انصاری، یہ تینوں نام ایک ہیڈنگز میں ایک ہی ساتھ دیے گئے ہیں۔ بلازری حوالہ نمبر 1 لکھتا ہے کہ زید بن ثابت انصاری نے جماعت انصار سے کہا، تم نے رسول کی مدد کر کے انصار لقب پایا، اس لیے خلیفہ رسول کی مدد کرو۔ اکثر انصاریوں نے ان کی حمایت کا اعلان کیا، لیکن سہل بن حنیف نے کہا، اے زید، عثمان نے مدینے کے باغوں کے پھل سے تمہارا پیٹ بھر دیا ہے۔ زید نے کہا، یہ بڈھا عثمان اپنی موت آپ مر جائے گا، اسے کیوں مارتے ہو؟ حجاج نے کہا، بخدا اگر آدھے دن بھی اس کی عمر باقی ہے تو اسے قتل کر کے ہمیں تقرب خداوندی حاصل کریں گے۔ رفاعہ بن مالک اپنے ساتھ آگ لیے ہوئے آئے تھے، عثمان کے مکان میں پھونک دیا اور لوگ دوسرے دروازے سے گھس گئے۔ یہ تینوں اصحاب رسول بعظمت تھے اور حجاج کی تو حج کے بارے میں حدیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی مروی ہے۔ حوالہ نمبر 2۔ ابو ایوب انصاری مجاہد بدر سابقین صحابہ کی فرد،
اپنی تقریر میں فرمایا امیر المومنین علیہ السلام کی بات وہی سنے گا جس کے پاس نصیحت پذیر سماعت اور حق پسند دل ہوگا۔ آئیے حوالہ پڑھتے ہیں۔ صفحہ نمبر 1 حوالہ نمبر 1 انصاب الاشراف جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 78 و جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 197، جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 90، جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 211۔ دوسرا حوالہ دیا گیا تھا الاصابہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 313۔ اب چلتے ہیں صفحہ نمبر 476 پہ۔ خدا نے تمہیں کرامت سے نوازا لیکن تم نے انہیں قبول نہ کیا۔ تمہارے درمیان ابن رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خیر مسلمین اور بعد رسول افضل و سید موجود ہے۔ اسے بھرپور دینی بصیرت ہے اور وہ ایسے لوگوں کے خلاف جہاد کے لیے للکار رہا ہے جن کا خون مباح ہے، لیکن تم لوگ کان میں تیل ڈالے بیٹھے ہو۔ خود بندگان خدا، کیا تم اس سے قبل کے گواہ نہیں ہو جب ظلم و عدوان کا دورہ تھا جو تمام لوگوں پر محیط تھا؟ اس وقت حقدار محروم تھا، اس کی عزت لوٹی جا رہی تھی، مقدسات کی توہین ہو رہی تھی، تماچے، پیٹ کچلنا، خاک چٹانا عام تھا۔ لیکن جب امیر المومنین کی حکومت ہوئی تو حق کا بول بالا ہوا، انصاف رواج پایا، قرآن پر عمل ہونے لگا۔ لہٰذا تمہیں شکر خدا ادا کرنا چاہیے کہ اس نے نعمتوں سے نوازا۔ تم تلوار اٹھا لو اور جہاد کے لیے آمادہ ہو جاؤ۔ حوالہ نمبر 1۔ یہ بزرگ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں جن کے گھر ہجرت میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قیام فرما کر اعزاز بخشا۔ اگر عثمان کی ظالمانہ حکومت کے سلسلے میں یہی ایک گواہی ہو تو بھی فیصلے کے لیے کافی ہے۔ قیس بن سعد سردار خزرج بدری صحابی۔ سامعین کرام، اب اس موضوع کے انڈر میں کچھ نکات دیے گئے ہیں جن کو نمبرنگ سے لکھا گیا ہے، تو میں پڑھتی ہوں۔ پہلا نمبر، مصر کے باشندوں کو بیعت علی کی دعوت دیتے ہوئے تقریر کی، لوگوں، ہمارے نزدیک بعد رسول افضل ترین کی بیعت کی گئی ہے، لہٰذا تم بھی قرآن و سنت پر عمل کی شرط کے مطابق ان کی بیعت کرو۔ حوالہ نمبر 2۔ نمبر 2، معاویہ نے ایک خط میں عثمان کی کارستانیوں کے اعتراف کے ساتھ اس بات کا اقرار کیا کہ سب سے زیادہ تمہارا قبیلہ انصار ہی قتل عثمان میں آگے تھا۔ پھر قیس کو گورنری کی لالچ دے کر اپنی بیعت کا مطالبہ کیا۔ قیس نے جواب میں لکھا، تم نے لکھا ہے کہ علی نے قتل عثمان کے سلسلے میں کمک کی، مجھے اس کی اطلاع نہیں، لیکن یہ جو تم نے لکھا کہ میرے قبیلے کو انصار نے سب سے زیادہ قتل عثمان میں پیش رفتی دکھائی تو یہ صحیح ہے، اور قبیلہ انصار پر اس کی زیادہ ذمہ داری بھی عائد ہوتی ہے۔ آئیے حوالے پڑھتے ہیں۔ امامہ و سیاسہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 112، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 313، جہرۃ الخطب جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 236، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 423، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 423، خطبہ نمبر 321۔ دوسرا حوالہ دیا گیا تھا تاریخ طبری سے، جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 228، جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 549، حوادث سن 36 ہجری، تاریخ کامل جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 115، جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 354، حوادث سن 36 ہجری، شرح ابن ابی الحدید جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 23، جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 59، خطبہ نمبر 67۔ اب ہم پڑھتے ہیں 477 صفحے کو۔ یہ جو تم نے لکھا ہے کہ میرے قبیلے کے انصار نے سب سے زیادہ قتل عثمان میں پیش رفتی دکھائی تو یہ صحیح ہے، اور قبیلہ انصار پر اس کی زیادہ ذمہ داری بھی عائد ہوتی ہے۔ حوالہ نمبر 1۔ نقطہ نمبر 3، قیس بن سعد سے نعمان بن بشیر انصاری کی گفتگو جنگ صفین کے موقع پر ہوئی۔ نعمان نے کہا کہ قبیلہ انصار نے ایام محاصرہ عثمان میں عثمان کی کوئی مدد نہ کر کے سخت غلطی کی، جنگ جمل میں عائشہ کی مخالفت کی اور اب شام پر حملہ آور ہیں۔ اب اگر تم علی کو چھوڑ کر ہم لوگوں کے ساتھ آ جاؤ تو اس کی تلافی ہو جائے گی۔ قیس یہ سن کر ہنسے اور فرمایا، تم کس قدر گستاخ ہو گئے ہو، اپنے بھائی کے ساتھ دوگلا پن کر رہے ہو۔ سن لو کہ عثمان کو ان لوگوں نے قتل کیا جو تم سے بہتر و افضل تھے۔ جمل والوں سے بیعت توڑنے کی وجہ سے ہم نے جنگ کی اور شامیوں سے تو
चाहे तमाम उम्र भी बैत कर लें, हम बहरहाल जंग करेंगे। सुन लो कि हमारी आज वही हालत है जो अहद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में थी। हम इस वक्त तक लड़ते रहे जब तक हक इस्तवार न हो गया। इधर देखो कि तुम्हारी तरफ तुलका और देहाती हैं, इधर देखो कि कारियान कुरान मुहाजिरीन और अंसार और मरवान वाले हैं, और तुम्हें भी क्या इफ्तिखार है। हवाला नंबर 2। नंबर 4, कैस मदीना आए तो हिसान जो तरफदार उस्मान थे बोले, अली ने तुम्हें धोखा दिया कि तुमने उस्मान को कत्ल किया, तुमसे गवर्नरी छीन कर, ये ब्रैकेट में लिखा है, तुम्हारा अच्छा शुक्रिया अदा नहीं किया अली ने, गुनाह तुम्हारी गर्दन पर बाकी रह गया। कैस ने कहा, अबे दिल के अंधे, अगर हमारे और तुम्हारे कबीलों में जंग होती तो तेरी गर्दन मार देता, निकल जा यहाँ से, दफान हो जा। हवाला नंबर 3। ये जवान मर्द सरदार खिजरिज है जो फजाइल मकारिम से आरास्ता होते हुए उस्मान के कातिलों में अंसार के होने का इकरार करता है और अमीरुल मोमिनीन के इजरा कानून इलाही का एतराफ करता है। आइए हवाला जात पढ़ते हैं। तारीख तबरी से पहला हवाला दिया गया था जिल्द नंबर 5 सफ़ा नंबर 227, जिल्द नंबर 4 सफ़ा नंबर 550, हवादिस सन 36 हिजरी, तारीख कामिल जिल्द नंबर 3 सफ़ा नंबर 116, जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 355, हवादिस सन 36 हिजरी, शरह इब्न बिल हदीस जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 23, जिल्द नंबर 6 सफ़ा नंबर 60, खुतबा नंबर 67, अन्नुजूम ज़हरा जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 99, जहरतुल रसाइल जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 524। दूसरा हवाला दिया गया था किताब सिफ़ीन से, सफ़ा नंबर था 511, जिल्द नंबर सफ़ा नंबर था 448, अल इमामा व सियासा जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 94, जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 97, शरह इब्न बिल हदीस जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 298, जिल्द नंबर 8 सफ़ा नंबर 87, खुतबा नंबर 124, जहरतुल खुतब जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 190, जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 367, 366, खुतबा नंबर 255 से 256। तीसरा हवाला दिया गया था तारीख तबरी की जिल्द नंबर 5 से, सफ़ा नंबर था 231, जिल्द नंबर 4 सफ़ा नंबर 555, हवादिस से सन 36 हिजरी, शरह इब्न बिल हदीस जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 25, ब्रैकेट में लिखा है जिल्द नंबर 6 सफ़ा नंबर 64, खुतबा नंबर 67। आइए चलते हैं सफ़ा नंबर 478 पर। फरवा बिन उमर अंसारी, इमाम मालिक ने मोता में बाब और ब्रैकेट में लिखा है अल अमल फिल कुराआ में इनसे मरवी एक हदीस लिखी है, लेकिन इनका नाम नहीं लिया है, बल्कि सिर्फ लक़ब बयाजी ब्रैकेट में लिखा है कि बयाजी लिखा है। इब्ने वज़ाआ और इब्ने मज़ीन ने इसकी वजह बयान की है कि चूंकि फरवा कत्ल उस्मान में शरीक थे इसलिए इनका नाम नहीं लिया। अबू उमर ने इस्तियाब में इस तौजी को लच्चर करार देते हुए कहा है कि ये मोमिल बात है। ये बात वही कह सकता है जो यौमदार अंसार के इक़दामात से नावाकिफ है। हवाला नंबर 1। अल्लामा अमीनी फरमाते हैं कि अगर सिर्फ इसलिए कि कत्ल उस्मान में शरीक होना ऐसा जुर्म है कि अदालत से खारिज हो जाए और इसकी हदीस नकल न की जाए, सख्त मोहमिल बात है। फरवा फ़ज़ाइल व महासिन से आरास्ता असहाब की सब में है और इनकी हदीसें आमा के यहाँ हुज्जत हैं। फिर ये कि अगर ये जुर्म है तो फिर तमाम अंसार शामिल हैं। इसी बात की तरफ अबू उमर ने इशारा किया है। बहरहाल फरवा भी उस्मान की गलत हरकतों के मुखालिफ थे। हवाला नंबर 2। हेडिंग है मोहम्मद बिन उमर अंसारी। इनका नाम खुद रसूल खुदा ने मोहम्मद रखा था, जो इनके इफ्तिखार के लिए काफी है। अब उमर लिखते हैं कि उस्मान के सख्त मुखालिफिन में चंद अफराद ऐसे थे जिनका नाम मोहम्मद था। मोहम्मद बिन अबी बकर, मोहम्मद बिन अबू हुजैफा, मोहम्मद बिन उमर बिन हजम। आगे हेडिंग है जाबिर ने अब्दुल्ला अंसारी। हुज्जाज ने इब्न जुबैर से फरागत पाई तो 1 या 2 माह मदीने में क़याम किया। वहां शहरियों के साथ इंतहाई बुरा बर्ताव किया। अब हवालाजात पढ़ते हैं। पहला हवाला दिया गया था इस्तियाब अल-क़िस्म सालिस सफ़ा नंबर 1260 से और नंबर 2074, अंसादुल गाबा जिल्द नंबर 4 सफ़ा नंबर 179, जिल्द नंबर 4 सफ़ा नंबर 357, नंबर
4213, الاصابہ جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 204، شرح الموطا زرقانی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 152، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 167، حدیث نمبر 174۔ دوسرا حوالہ دیا گیا تھا استیاب القسم الثالث سے، صفحہ نمبر تھا 1375 اور نمبر 2339۔ آئیے صفحہ نمبر 79 کا مطالعہ کرتے ہیں کہ یہ لوگ قاتلان عثمان ہیں، چنانچہ جابر ابن عبداللہ انصاری کے ہاتھ پر مہر کی جیسا کہ ذمیوں کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ انس بن مالک کی گردن پر مہر کی۔ سہل بن سعد کو بلا کر کہا تم نے عثمان کی مدد کیوں نہ کی تھی؟ انہوں نے کہا میں نے مدد کی تھی۔ کہا جھوٹ بکتے ہو، اور ان کی گردن پر مہر کر دی۔ حوالہ نمبر 1۔ اس روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ حجاج نے چند صحابہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سخت اذیت دی، محض اس جرم میں کہ انہوں نے قتل عثمان میں شرکت کی تھی۔ جابر جیسے صحابی کو بھی نہ چھوڑا جو مسجد رسول میں درس قرآن دیتے تھے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ درمیان عوام یہ بات مشہور تھی کہ اکثر اصحاب رسول قتل عثمان میں شریک تھے۔ اس شہرت کی بنا پر حجاج نے انہیں اذیتیں دی۔ تحفظ ناموس صحابہ والے کیا کہتے ہیں اس بارے میں؟ جبلہ بن عمرو بدری صحابی، یہ ہے ایک ہیڈنگ۔ اس کے آگے لکھا ہے، تبری لکھتا ہے کہ جبلہ اپنے گھر کے سامنے کھڑے تھے، عثمان ادھر سے گزرے تو جبلہ نے کہا اے ناصل میں تجھے ضرور قتل کروں گا اور کوہ آتش فشاں بریکٹ میں لکھا ہے دماوند سے پھینک دوں گا۔ ایک بار اور جب عثمان ممبر پر تھے تو انہیں اتار لیا۔ سب سے پہلے جبلہ ہی نے زبان تنقید کھولی۔ ایک بزم میں لوگ بیٹھے تھے، عثمان ادھر سے گزرے تو سلام کیا، جس سب نے جواب بے سلام دیا۔ جبلہ نے سب کو ڈانٹا کہ ایسے بدبخت کے سلام کا جواب تم لوگوں نے کیوں دیا؟ پھر عثمان کی طرف رخ کر کے کہا اگر تم نے اپنا رویہ نہ بدلا تو یہ پھندا تیری گردن میں ڈال کر کھینچوں گا۔ عثمان نے پوچھا کیسا رویہ؟ جواب دیا تم نے مروان کو اپنا مشیر بنا لیا ہے، معاویہ کو اپنا لیا ہے۔ حوالہ جات پڑھتے ہیں۔ پہلا حوالہ دیا گیا تھا انصاب بلازری سے، جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 373، جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 134 بریکٹ میں لکھا ہے۔ تاریخ طبری جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 206، صفحہ نمبر 195، جلد نمبر 6 حوادث سے سن 74 ہجری۔ تاریخ کامل جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 149 اور بریکٹ میں لکھا ہے جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 74 حوادث سے 73 ہجری۔ دوسرا حوالہ تھا انصاب الاشراف بلازری سے، جلد نمبر تھی 5 صفحہ نمبر تھا 47 اور بریکٹ میں لکھا ہے جلد نمبر تھی 6 صفحہ نمبر 160۔ معزز سامعین کرام، اس گفتگو کا اختتام یہیں پر کرتے ہیں۔ اس کے بعد ہم پڑھیں گے اگلے باب میں صفحہ نمبر 480 سے۔ اپنی ریڈر کو نصرت حسن کو اجازت دیجیے، آپ سے پھر انشاءاللہ اگلے پارٹ میں ملاقات ہوگی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔